है उसको देखने की भी जरूरत। हम्म, हाँ बोले। शुरू करे सर। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपका क्लास अच्छे तरीके से ढंग से लिया जाएगा। कल जो क्लास मैंने लिया था आपके और हमारे दरमियान पहचान और ताल्लुक़ का ज़रिया था, और आज हम आपको पूरी क्लास में अच्छे तरीके से उसका सिलेबस भी समझाएंगे। उर्दू का जो सिलेबस बोला गया था कि अगले बार में हम समझाएंगे, उसको हम पूरी तरीके से आपको समझा रहे हैं। और थोड़ा सा माजरत चाहेंगे क्योंकि अभी हम नए हैं और सिस्टम को भी समझने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। फिर इंशाल्लाह जो है किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। आप मेरा साथ दीजिए और मैं भी आपका भरपूर तरीके से साथ दूंगा। सीटेट में जो सिलेबस बताया गया है 150 नंबर का, उसमें से मैं आपको बता दूं, ऐसे आपको जो हमारी टीम में है वो लोग भी बताए होंगे, फिर भी हम उसको थोड़ा ढंग से बता देते हैं आपको। तो सीटेट में आपको इस तरीके का बांटा गया है। पेपर वन में इस तरीके का सिलेबस है कि कौन कितने मार्क्स का है। जैसे सीडीपी है, ईवीएस है, मैथ है। एल से आपका लैंग्वेज वन, और फिर हमें एल एल से मुराद लैंग्वेज है, और फिर आपका टू है। पिछली बार में मैं बता चुका था कि आपको लैंग्वेज वन कब सिलेक्ट करना है और लैंग्वेज टू कब सिलेक्ट करना है। इन सब चीज़ों पर चर्चा हो गई है। सीटेट को अगर पास करना है तो सबसे पहले ज़रूरी होता है इसमें पैडागोजी को फोकस करना। अगर आप चाहते हैं कि कम वक्तों में हम इसको अच्छे ढंग से पढ़ें और जल्दी ही हमारा इसमें कामयाबी मिल जाए, अच्छे नंबर से मिल जाए, तो आपको करना ये होगा कि हर एक के पैडागोजी को फोकस कीजिए। मिसाल के तौर पर
हर एक के पैडागोजी को आपको फोकस करना होगा। जैसे ही आप इसके पैडागोजी को फोकस कर लीजिएगा ढंग से, तरीके से, तो आपका पास करना बहुत ही आसान होगा। जैसे मिसाल के तौर पर सिर्फ पैडागोजी से आप 5 सब्जेक्ट में उठाइएगा तो आपका जो है 75 नंबर आ जाएगा, यानी 75 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर इधर आप देख लीजिए लैंग्वेज में, इधर लैंग्वेज है तो इसमें गद्यांश, पद्यांश, ये सब चीज़ें आएंगी ही आएंगी। तो इसमें भी अगर आप 15-15 नंबर इसमें भी कर लेते हैं तो 30 को इसमें ऐड कर लीजिए। तो ये बहुत आसान तरीका है, कम से कम आपको 105 मार्क्स आ जाएगा। आपको पता ही है जनरल कैटेगरी से है तो उनको 90 है। फिर उसके बाद ओबीसी में जो पिछला में आते हैं उनका भी 82 कहा गया है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि आदमी को उससे ज़्यादा आवे। तो ये चीज़ें हैं। आज हम आपको उर्दू का सिलेबस के बारे में बताएंगे कि क्या क्या उसमें का सिलेबस है और क्या क्या उसको पढ़ना है, उसको अच्छे ढंग से हम बताते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी होता है उसके सिलेबस को समझना। जब उस चीज़ों को आप नहीं समझ सकिएगा तो फिर उस चीज़ पर फोकस नहीं हो पाएगा अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से। तो ज़रूरी होता है कि उसके सिलेबस को समझना, क्योंकि इंसान का किसी चीज़ का मकसद है। आप किसी को दिल्ली जाने का मकसद है, कहीं जाने का मकसद है, तो इंसान को पहले मकसद बताना पड़ता है। जैसे एक आदमी जा रहे हैं, भाई कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर कोई मकसद नहीं। जैसे दिल्ली जा रहे हैं तो फिर उसका सिस्टम क्या है, गाड़ी है, हवाई जहाज़ है, या उसका क्या तरीका है जाने का। इसी तरह सिलेबस भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सीधे आप पढ़ना चाहिएगा और सिलेबस को नहीं जानिएगा तो फिर आप इतनी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा और आपका नंबर भी नहीं अच्छा उठेगा और एग्ज़ाम में आप पास भी नहीं कर पाइएगा। तो ज़रूरी होता है सिलेबस को जानना। हम आपको उर्दू का अब सिलेबस दिखाते कि सिलेबस क्या है। ये देखिए, ये उर्दू का आपको सिलेबस है। 1 से लेकर 13 नंबर तक सिलेबस है और इसमें उर्दू का टोटल टॉपिक को मैंने क्लियर कर दिया है। और इसमें सिर्फ पैडागोजी है, कोई और चीज़ नहीं है, सिर्फ पैडागोजी है। क्योंकि आप गद्यांश पद्यांश यानी इक़्तिबास से आपको 15 नंबर तो उठ ही जाएगा, और 15 नंबर जो आपका है, मैं बताया था कि इसी चीज़ पर असल फोकस करना है। ये चीज़ें आपको सही हो गई तो ऑटोमेटिक है कि आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो है आपको फहरिस्त है, कंटेंट कहते हैं। उसके बाद उसूल तदरीस है, उसूल तदरीस, इसको हम पैडागोजी के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में मैंने लिख भी दिया है ब्रैकेट में, ताकि आपको ये चीज़ें क्या हो, आसानी के साथ समझ में आए, आपको ये चीज़ दिखे। पहला है ज़बान की तफहीम, यानी ज़बान की तफहीम को, ज़बान की चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। ज़बान की तफहीम को जानना बहुत ही ज़रूरी है। यानी उसमें ज़बान के बारे में आपको समझाया जाएगा कि ज़बान आपका मातृभाषा क्या है और ज़बान की क्या खूबी है, ज़बान क्या है नहीं है, इन सब चीज़ों को उसके अंदर समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है तदरीसी ज़बान।
اب اس کے بعد ہے تدریس زبان کے طریقے، یعنی اس زبان کو جو سیکھنے کی چیزیں ہیں وہ کیسے ہوگی۔ اس کے بعد ہے سننے اور بولنے کا کردار۔ اب ہے سننے اور بولنے کا کردار، یعنی زبان کو سیکھنے کے لیے انسان کو کبھی اس کو پہلے سننا پڑتا ہے، پھر اس کو بولنا پڑتا ہے، تو پھر اس کا ایک عنوان ہے، اس کے اندر ان سب چیزوں کو سمجھایا جائے گا اور بتایا جائے گا۔ اس کے بعد ہے زبان کی مہارتیں، یعنی زبان کی مہارت کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور سمجھایا جائے گا کہ زبان کی مہارت کیا ہے، نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے قواعد کا ذکر، کچھ قواعد یعنی گرامر کا چیز ہے، اس کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے انداز قدر، جس کو ہندی میں ہم ملیانکن کرنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اصلاحی تدریس، یعنی سیکشن، یعنی جو پڑھائی لکھائی میں اس کی اصلاح کی کیا طریقے اور تدبیر ہو سکتی ہے، وہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد تدریسی آموزش، آموزش کے معنی ہوتا ہے ادھیگم، یعنی کسی چیز کو سیکھنا، تو ان سب چیزوں کو اس کے اندر ذکر کیا جائے گا اور بتایا جائے گا۔ اس کے بعد ہے قومی درسیات کا خاکہ، یہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہے حق تعلیم ایکٹ 2009۔ اس کے بعد ہے نئی تعلیمی پالیسی 2020، اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ 1 منٹ آپ لوگ اس عنوان، اس ٹاپک کو بہت غور سے دیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے، پھر ہم اگلی چیز کو شروع کریں گے۔ تو دھیان سے بورڈ پر دیکھیے اور اس کو سمجھیے۔ امید ہے ان سب عنوان کو، ٹاپک کو آپ لوگ دیکھ لیے ہوں گے اور سمجھ بھی لیے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اس میں جو پہلا ٹاپک ہے زبان کی تفہیم، تو اس کو سمجھتے ہیں کہ زبان کیا چیز ہے اور زبان کا کتنا ضرورت ہے، ان سب چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اب آئیے زبان پر۔ زبان پہلا ہے لغوی اعتبار سے لفظ زبان کا معنی منہ کے اندر ذائقے چکھنے، یہ ہے ذائقہ چکھنے اور بولنے میں حرکت کرنے والا لسان، قول، اقرار ہے۔
یعنی لغوی معنی ہوتا ہے کہ زبان کا ڈکشنری میں، لغت میں، یعنی ڈکشنری میں کیا معنی ہے، یہ چیز ہے اصل میں. تو ہے لغوی اعتبار سے لفظ زبان کا معنی منہ کے اندر ذائقہ چکھنے اور بولنے میں حرکت کرنے والا انسان قول قرار ہے. یعنی آپ کے زبان میں جو کچھ آپ بول رہے ہیں اور آپ کی زبان ہل رہی ہے تو وہ زبان میں ہی آتا ہے، لیکن یہ زبان کے لغوی معنی ہوا، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اصل زبان کے اصطلاحی میننگ کو جاننا بہت ہی ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ اس کے اصطلاحی میننگ کو جانیں ہم. تو دیکھیے کہ اصطلاحی میننگ کیا ہے. لیکن اصطلاحی لحاظ سے زبان انسان کے خیالات، جذبات، احساسات کا وسیع ذریعہ ہے. یعنی انسان، آدمی جو ہے، اپنے جذبات کو، اپنے بات کو دوسروں کے سامنے کیسے رکھے، اس کے اندر جو جذبہ ہے، ولولہ ہے، تو وہ انسان کیسے رکھے گا؟ تو یہ آدمی زبان کے ذریعے ہی اپنی بات کو رکھتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم اردو کا جانکار ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر سامنے میں کوئی بات کرنے والا ہو تو وہ بھی اردو کو جانے گا، سمجھے گا، تبھی تو اپنی بات کو رکھ پائے گا. لیکن ایک ایسا آدمی ہے جو اس زبان کو نہیں جان رہا ہے تو پھر وہ کیسے اس بات کو جانے گا اور سمجھے گا؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی انگلش بولے اور کوئی انگلش کا جانکار نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے نہ یہ اپنے خیالات کو، اس کے اندر جو دل کے اندر بات ہے، جذبات ہے، نہ اس کو دوسروں تک رکھ پائے گا اور نہ دوسرا آدمی اس کے پاس رکھ پائے گا، اس بات کو سمجھ پائے گا. ایسا نہیں ہو پائے گا. تو اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے زبان کی. اچھا، چھوٹا لکھا ہے اس وجہ سے سلیبس نہیں دکھ رہا ہے. تو آپ پہلے اس بات کو سمجھیے بورڈ پر، پھر آپ کو جو ہے پی ڈی ایف انشاءاللہ بھیج دیا جائے گا. تو پی ڈی ایف میں ساری باتیں کلیئر ہوگی. کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے سر بہت چھوٹا ہے، یعنی سمجھ نہیں پا رہا ہے. تو اس کا جو ہے ابھی آپ سمجھیے اورل ٹائپ پر، پھر انشاءاللہ جو ہے اس کا پی ڈی ایف آپ لوگوں کو بھیج دیا جائے گا. تھوڑی پریشانیاں اور دقت ہے چیزوں میں، کوشش کریں گے ہم آپ کو کہ ایک دم بہترین سے بہترین اس چیز کو کر دیں. تھوڑا سا سمے دیجیے. پہلے آپ اورل ٹائپ پر ہی اس کو سنیے اور سمجھیے، کیونکہ لکھی ہوئی چیز بھی ہوتی ہے اچھی، لیکن انسان، آدمی کسی بات کو سمجھ لیتا ہے تو وہ زیادہ دیر تک یاد بھی رہتا ہے اور وہ کام کے لائق بھی رہتا ہے. تو ہم آپ کو بتا دیے کہ لیکن اصطلاحی لحاظ سے زبان انسان کے خیالات، جذبات کا وسیلہ یعنی ذریعہ ہے. انسان جو ہے ذریعہ ہے ایک بات کا. بات کیا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے اندر اور آپ کے اندر کوئی چیز ہے، اگر اس کو پہنچانا ہے تو اس بات کے ذریعہ سے ہی ہم آپ ایک دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں. بس بیچ میں جو زبان جو کیا ہوتا ہے، ایک ذریعہ بنتا ہے، ایک واسطہ بنتا ہے، ایک جوڑنے کا طریقہ بنتا ہے. تو ہم اس کے ذریعہ چیزوں کو جوڑ سکتے ہیں. آگے دیکھیے، در حقیقت بولی اور زبان میں کوئی خاص فرق نہیں، منہ سے ہی بولتا ہے تو کوئی بنیادی زیادہ فرق نہیں ہے. بنیادی کا مطلب کہ ایک دم زیادہ فرق نہیں ہے، ہاں لیکن کچھ ہے. کیا ہے؟ تب اس کو دیکھیے. کہا دونوں کو ہم ایک ہی طرح سے بولتے ہیں، لیکن بولی زبان کے مقابلے میں
چھوٹے علاقے میں بولی جاتی ہے. یعنی بولی اور زبان کے مقابلہ میں چھوٹے علاقے میں بولی جاتی ہے. یعنی گاؤں گھر جو قصبہ ہوتا ہے ان سب چیزوں میں بولی جاتی ہے. چھوٹا سا گاؤں ہو گیا, علاقہ ہو گیا, تو ان سب چیزوں میں بولی جاتی ہے. اور زبان جو ہے وہ کوئی چھوٹے علاقے میں نہیں بولی جاتی ہے. زبان پورے طریقے سے بولی جاتی ہے, اور جہاں بڑی ایک آبادی, ایک حصہ شہر کا تعلق سے جڑا ہوا ہوتا ہے, وہاں زبان بولی جاتی ہے. اور زبان سے ہی انسان کا ویلو بڑھتا ہے, اس کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں. نہیں, میسج تو ہم سب کا پڑھ رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, میسج دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن وہ جو چیزیں اس پر ہے سب کا میں میسج لگ بھگ دیکھ ہی رہا ہوں, سمجھ ہی رہا ہوں. جو چیزیں آپ کو پریشانی ہے وہ ہم گورو سر سے کہیں گے بھی, اور جہاں تک ہوگی آسانی انشاءاللہ وہاں تک آپ کا کیا جائے گا. سب کا میسج میں پڑھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. ابھی بس کلاس کا ٹائم ہے, اس لیے پورا فوکس اس پر ہے, سمجھا رہے ہیں. اگر کوئی دقت ہے تو اس کی پی ڈی ایف بھی مل جائے گی, ساری چیزیں ہو جائیں گی. اب آگے چلیے. بولی کی کوئی تحریری شکل نہیں ہوتی. جو بولی ہوتی ہے اس کی کوئی تحریری شکل نہیں ہوتی ہے, اس کا کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں ملتی ہے. لیکن جو زبان ہوتی ہے اس کی لکھی ہوئی چیز ملتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اب جیسے زبان ہے, جیسے ہم اردو میں کوئی حرف لکھتے ہیں, جیسے الف ب جیم ہے, اسی طرح جیسے اب جیسے ہمارا ملک بہت بڑا ہے, اب جیسے ہمارا ملک بہت بڑا ہے, ارجن اکتساب کسی نے لکھا ہے. دیکھیے ارجن کا مطلب ہوتا ہے اکتساب. ارجن ہو گیا آپ کا ہندی شبد, اکتساب وہی چیز ہے اس کو حاصل کر رہا ہے. سیم نے لکھا ہے ارجن مطلب اکتساب. صحیح سمجھا آپ نے, اکتساب یعنی کسی چیز کو حاصل کرنا. اور میں آپ کو بہت جلد اردو اور ہندی کا لکھی ہوئی چیز ایک دم ڈکشنری ٹائپ کا دیں گے بہت جلد, کہ اس کو اردو کو ہندی میں کیا کہتے ہیں. ان سب چیزوں کو میں بہت جلد دینے والا ہوں, اس کے لیے آپ بے فکر رہیے. بولے نا کہ کام کیے ہیں, شروع کیے ہیں, دھیرے دھیرے اس پر ہم ورک کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. ہندی اور اردو کا لکھا ہوا لغت بھی آپ کے سامنے میں بہت جلد آئے گی. تو ہم چل رہے تھے زبان کے بارے میں, بتا رہے تھے کہ اس کی لکھی ہوئی, جیسے یہ ایک شکل ہے, تو یہ جو تحریری شکل ہے تو یہ زبان ہے اردو, اسی لیے اس کی تحریری شکل ہے. لیکن بولی جو گاؤں محلے علاقے میں بولی جاتی ہے اس کی کوئی تحریری شکل نہیں ہوتی ہے. اسی لیے بولی کو جو ہے اتنا ویلو نہیں دیا جاتا ہے جتنا زبان کو دیا جاتا ہے.
تو اصل فرق دونوں میں یہ ہے، بعد باقی چیزوں میں زیادہ فرق نہیں ہے. اسی طرح وہی بتایا کہ بولی کی کوئی تحریری شکل نہیں ہوتی ہے. اردو میں کوئی اصل و ضوابط یعنی اصول ضوابط، جیسے اردو میں جو بتایا گیا ہے کہ اس میں کوئی اصول ہے، اصل و ضوابط بھی ہوتا ہے اور اصول و ضوابط بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتے ہیں. یعنی بولی کے اندر کوئی اصول ضوابط نہیں ہوتا ہے، لیکن زبان کے اندر اصول اور ضوابط ضرور ہوتا ہے. کیوں؟ بولی علاقے میں جو بولی جاتی ہے اصول ضوابط اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ اس میں قواعد کا یعنی گرامر کا خیال بولی کے اندر نہیں ہوتا ہے، زبان کے اندر ہوتا ہے. جیسے ہوا بہہ رہی ہے کہ بہہ رہا ہے، یہ زبان کے اندر ہوگا. بولی تو گاؤں گھر علاقے میں ہوتی ہے تو وہاں مذکر مؤنث ان سب چیزوں کا خیال نہیں ہوتا ہے بولی کے اندر، بلکہ بولی کی چیزیں آزاد ہوتی ہے. آدمی گاؤں محلے میں جیسے بھی ہوتا ہے بولی کو بولتا ہے اور اس کے اندر مذکر و مؤنث کا خیال بالکل ہی نہیں ہوتا ہے. اب آئیے، اس میں کوئی اصول و ضوابط بھی نہیں ہوتے ہیں، نہیں ہوتی ہے. بولی میں اکثر تبدیلیاں ہوتی ہیں. زبان ایک وسیع نظریہ ہے. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اکثر بولی جو ہے اس میں تبدیل ہوتی رہتی ہے. کہیں کی بولی گاؤں کی کہیں الگ ہوتی ہے، پھر کہیں کی بولی الگ ہوتی ہے، پھر کہیں کی چیزیں الگ ہوتی ہے، کسی علاقے کی بولی الگ ہوتی ہے. تو بولی بدلتا رہتا ہے، اس کا کوئی خاص یہ نہیں ہوتا ہے. لیکن زبان کے اندر نہیں ہوتا ہے، وہ چیز بدلتی نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ زبان کیا ہے. سوال اٹھتا ہے کہ زبان کیا ہے. تو زبان کیا ہے، کیا شے ہے، کیا ہوتا ہے، اس کو اصل ڈیٹیل سے سمجھنا ہے. ایگزام میں زبان سے ہی متعلق اصل کوشچن آتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو ڈھنگ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. زبان بولیوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک ساتھی نے میسج بھی کیا تھا، بولی کی مجموعے کا نام ہے. اصل زبان ہے، زبان بولیوں کے مجموعے کا نام ہے.
زبان کے اندر ہوتی ہے کہ زبان بولیوں کے مجموعے کا نام ہے، اس میں ہوتی ہے زبان بات چیت کے خیالات، جذبات اور احساسات کا ذریعہ ہے۔ زبان جو ہے بات چیت کے خیالات، جذبات اور احساسات کا ذریعہ ہے کہ جو انسان آدمی احساس کرتا ہے اور جو اس کے اندر جذبات ہے اس کے دل کے اندر، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ان سب چیزوں کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو انسان جو ہے زبان کے ذریعہ دوسروں کو پیش کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دو دوست، دو ساتھی آپس میں ملے اور آپ کے دل کے اندر جو خیالات ہے، جو جذبات ہے، جو آپ سوچ رکھے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دوست تک اس کو پہنچائے، سمجھائے، تو آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ایک زبان بیچ میں اپنا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر وہ اگر وہ اردو جانتا ہے یا ہندی جانتا ہے یا جو کوئی بھی لینگویج جانتا ہے زبان میں، تو اس کو آپ بیچ سے وسیلہ بنانا پڑے گا، ایک ذریعہ بنانا پڑے گا، اور اس کے ذریعہ آپ آپس میں بات کر سکتے ہیں، کسی چیز کے اندر ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو وہ آدمی کیا کرتا ہے جب بات کرتا ہے تو جو اس کے جو جذبات ہے، اس کے جو خیالات اس نے سوچ رکھا ہے، تو ان سب چیزوں کو زبان کے ذریعہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب آگے چلیے، زبان سماج سے تعلق قائم کرنے کا، اب جو اسٹار ٹائپ میں نے جو دے دیا ہے وہ زبان کے متعلق قیمتی بات ہے، اور ایگزام میں جو ہے اس سے ریلیٹڈ سوال بھی کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے۔ جو بھی اسٹار ٹائپ کا ہم نے بنا دیا ہے اس میں کیا ہے؟ زبان سماج سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جس سماج میں رہتے ہیں تو اگر وہاں آپ چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اپنی بات کو کسی سے بات چیت کرنا ہے تو آپ کو جو ہے زبان کا وسیلہ بنانا پڑے گا، اور آپ اسی وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ آدمی جو زبان جو سیکھتا ہے وہ سماجی تعاملات سے بھی آگے آئے گا، تعلق کے ذریعہ سیکھتا ہے۔ زبان اور معاشرہ، سماج کے بیچ کا ایک ایسا رشتہ ہے جس کے ذریعہ نہ تو زبان کی ترقی ممکن ہے اور نہ ہی معاشرے کی، یعنی زبان اور سماج ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، یعنی ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ لازم ملزوم کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اس چیز کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک پین ہے تو اس کا اوپر کا کوبھر ہے، پھر اندر کی چیزیں ہیں، تو سب کو ایک دوسرے سے جڑنے کے بعد ہی آپ کا پین پورے طریقے سے، پراپر طریقے سے تیار ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہی آپ اس کو لکھ پاتے ہیں، اس کے ذریعہ کوئی کام کر پاتے ہیں۔ اگر یہی چیزیں اگر الگ الگ پارٹ میں بکھر جائے تو پھر آپ نہیں لکھ پائیے گا، نہیں چیز کر پائیے گا۔ تو اسی چیز کو بتا رہا ہے کہ جس کے ذریعہ نہ تو زبان کی ترقی ممکن ہے اور نہیں ملزوم، یعنی ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، یعنی ایک سے دوسرے سے وابستہ ہے۔ تو بتایا اس کے اندر زبان سماج کے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے، زبان اور معاشرے سماج کے بیچ ایک رشتہ قائم کرتا ہے۔ جی، یہ سب ہوتا ہے زبان کے ذریعہ ہی، اس لیے لکھا ہوا ہے
کہ آپ اگر زبان کو، لینگویج کو، بولی کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سماج کے تعلق سے آپ کو جڑنا پڑتے ہیں، تب ان سب چیزوں کو آپ صحیح ڈھنگ سے دیکھ سکتے ہیں اور ان سب چیزوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس میں زبان کا بہت ہی اہم رول ہے، اس لیے کہا گیا لازم اور ملزوم ہے۔ لازم ملزوم یعنی زبان کے بغیر بات چیت سماج میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ کتنا بھی جانکار ہے اور سامنے والے کو کوئی بات پہنچانا ہے اپنے سماج کے اندر بھی، تو آپ کو زبان کے ذریعے ہی بات کو پہنچانا ہوگا اور اس کے ذریعہ آپ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر دو دوست ہو، آپس میں دونوں بات چیت کرنا چاہ رہا ہو اور اپنے تعلق کو جوڑنا چاہ رہا ہو، اگر زبان نہیں ہوگا تو وہ تعلق کو جوڑ نہیں پائے گا۔ اب کچھ دیر آپ بورڈ پر دیکھیں اور ان سب چیزوں کو ایک بار دماغ میں دہرا لیجئے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اب تو یہ چیزیں زبان کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، ہم سب کا میسج بھی پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ کچھ بچے سمجھ بھی رہے ہیں۔ اب آئیے، زبان انسانی سماج کے ترقی کا سبب ہے۔ زبان انسانی سماج کی ترقی کا سبب ہے، یعنی زبان کے ذریعے ہی سماج کی ترقی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی سماج ہے اور اس کی اگر ترقی ہونا چاہ رہا ہے، سماج آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، تو وہ زبان ہی کے ذریعہ سے ترقی کر سکتا ہے۔ اگر مان لیجیے ایک سماج ہو اور مختلف طریقے کے ہو اور نہ کوئی زبان جانتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے اگر اس سماج میں کوئی بات ہوگی اور اس کو رکھنا ہوگا، کسی کو چننا ہوگا، کوئی مکھیا یا کوئی ایسا ذمہ دار انسان کو اگر چننا پڑے گا تو پھر کیسے چنے گا وہ؟ اور پھر وہ چن بھی لے گا تو سماج میں بات کو کیسے رکھے گا؟ تو بہت سارے سماج میں اردو جانتے ہیں، ہندی جانتے ہیں، تو جو زبانیں ہوتی ہے انسان اس میں اس چیز کو بولتا ہے اور انسان اس کو سمجھاتا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھ پاتا ہے۔ آگے ہے، زبان یا ہمارے پڑھنے لکھنے کی صلاحیت کو بلند کرتا ہے۔ زبان کا ایک بہت بڑا کام ہے کہ آپ کے اندر جو صلاحیت ہے اور آپ کے اندر جو نالج ہے، اس میں جو ہے پڑھنے لکھنے کی صلاحیت کو بلند کرتا ہے، یعنی اس کو ترقی دیتا ہے۔
ظاہر سی بات ہے آپ کہیں اسکول میں پڑھنے جا رہے ہیں یا کوئی جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، تو کیسے اپنی پڑھائی کو پوری کرے گا وہ انسان، تو اس کے ذریعہ بتایا گیا ہے کہ وہ زبان کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے۔ پڑھائی لکھائی کا زبان میں بہت ہی اہم رول ہے، اس کے بغیر آدمی نہ زبان اگر نہ سیکھے تو پڑھنے لکھنے میں آپ جو جائیے گا تو کس زبان میں پڑھیے گا، کس زبان کی چیزوں کو سیکھیے گا۔ جیسے اپنے انڈیا میں ہے ہندی زبان اور اردو زبان کا بہت رواج ہے، اکثر آدمی اس کو پڑھتے ہیں اور اسکولوں میں بڑی آسانی سے سمجھایا جاتا ہے۔ کچھ بچوں نے میسج کیا ہے مادری زبان کے بارے میں۔ لکھا ہے کہ مادری زبان بولی کو بھی کہتے ہیں۔ جب مادری زبان کا جب چرچا آئے گا تو اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے کہ مادری زبان کون کون سب چیز ہے۔ یہاں زبان اور بولی کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے، تو ہم انہی سب چیزوں پر چرچا کرتے ہیں۔ ایک بار یہاں تک ایک ٹاپک آپ کا پورا ہوا، اور اگلی ٹاپک میں زبان کی بہت ساری قسمیں بھی ہے، تو ان سب چیزوں کو ہم چرچا کریں گے۔ جیسے اشاروں کی زبان ہے، اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، ہم اس کا چرچا کریں گے۔ ایک بار پھر سے ہم آپ کو شارٹ میں پوری چیزوں کو سمجھا دیتے ہیں۔ یہ ہوگی آپ کا فہرست۔ کچھ لوگ بولے تھے کہ سر بہت چھوٹا ہے، دکھ نہیں رہا ہے، تو کلاس تو ریکارڈ ہو ہی رہا ہے، اس میں تو ہوگا ہی انشاءاللہ۔ پھر ہم پی ڈی ایف کو بھی سر کو بولیں گے اور پی ڈی ایف چلا جائے گا۔ پھر اس میں پھر بار ایک اصول تدریس ہے، زبان کی تفہیم ہے، تدریس زبان ہے، آموزش اور حصول یابی ہے، سننے اور بولنے کا کردار ہے، زبان کی مہارتیں ہیں، قواعد کا کردار ہے، تدریس زبان کے مسائل ہے، انداز قدر ہے، اصلاحی تدریس ہے، تدریسی آموزش مواد ہے، قومی درسیات کا خاکہ ہے، حق تعلیم ایکٹ 2009 ہے، نئی تعلیمی پالیسی 2020 بھی ہے۔ یہ ہوگی آپ کا سلیبس۔ اور یہ ہم نے بتایا تھا کہ زبان کے لغوی معنی کیا ہے، پھر اس کی اصطلاحی کیا معنی ہے۔ تو لغوی معنی زبان کے ہم بتا ہی دیے تھے کہ زبان کا معنی جو ہے منہ کے اندر ذائقہ چکھنے اور بولنے کے حرکات وغیرہ کے ہے۔ پھر اصطلاح میں ہم نے سمجھایا تھا کہ زبان انسان کے خیالات اور جذبات کا در حقیقت بولی اور زبان میں کوئی فرق بھی نہیں، یہ بھی بتایا تھا۔ اور زبان میں ہے کہ اپنے احساسات اور جذبات کو، ان سب چیزوں کو آدمی بیان کرتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ پھر بولی کے بارے میں بتایا تھا کہ بولی کی کوئی تحریری شکل نہیں ہوتی ہے، زبان کی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں کوئی اصول و ضوابط بھی نہیں ہوتے ہیں، زبان کے اندر ہوتے ہیں۔ اچھا ہے، اور زبان کا مطالعہ علم لسانیات، ہاں ٹھیک ہے، آپ نے اچھا لکھا ہے۔ علم لسانیات ہے، ٹھیک ہے، زبان کا مطالعہ علم لسانیات کہلاتا ہے، صحیح ہے۔ اکثر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے، ایک وسیع تری زبان ہے، مطلب زبان ہی کے اندر، بولی کے اندر اتنا وسیع نہیں ہے، بلکہ زبان کے اندر ہے کہ وہ بہت اس میں کشادہ ہوتا ہے کہ آدمی زبان کے اندر بات کو پوری طریقے سے وہ رکھتا ہے اور اس کو پوری طریقے سے بیان کرتا ہے۔
सर लगभग बात भी पूरी हो गई तो हाँ, फिर इंशाल्लाह जो है हम 12 बजे मिलेंगे आपसे, और जो दिक्कत है इंशाल्लाह आइंदा वो सब परेशानी आपको नहीं होगी, स्क्रीन पर फुल दिखेगा भी। शायद हो सकता है कि छोटा सा जो ये पीडीएफ बगल में इंसर्ट हुआ है, इसलिए आपका पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगा, उसको भी आप जूम करके पढ़ने का काम कर सकते हैं। अभी जस्ट आपका क्लास ओवर हुआ, इस पीडीएफ को मैं अभी ही आप लोगों के बीच में क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। आयशा खान जी, आपकी उर्दू की क्लास शनिवार और रविवार को सुबह में 12 बजे का समय होता है, परंतु सर अभी नए नए हैं तो 5 मिनट 10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, समझे, नीचे तो नहीं होगा, पर 12 बजे का समय है तो 12:05 12:10 ऐसे हम लोग कोशिश करेंगे कि 12:05 से पहले ही आपका क्लास स्टार्ट हो जाए। हेलो रोक्सिदा जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को उर्दू? जल्दी से एक बार रिप्लाई करने का काम करेंगे, जल्दी से एक बार आप लोग रिप्लाई कर दीजिएगा। और जिस भी प्रकार का आपका टेक्निकल कोई भी इशू हो क्लास के दौरान में, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपके स्क्रीन के सामने में है, आपको दिखेगा भी आराम से, ठीक है। और इसका पीडीएफ मैं अभी ही अपलोड करवा दूंगा, ताकि आप लोग अपने घर में बैठ के उस पीडीएफ को भी पढ़ने का काम कर सके। तो जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद हम लोग यस सर, अंसारी सैन जी कह रही हैं यस सर। चलिए आयशा खान, समय टाइम टेबल आप समझ गए। सप्ताह में 2 दिन आपकी क्लास होगी, शनिवार और रविवार को कितने बजे, तो 12 बजे से आपका क्लास प्रारंभ हो जाएगा और लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का आपका क्लास होगा। इसी 2 दिन में, क्योंकि आपका एग्जाम लगभग जुलाई में होगा, तो आप आराम से पढ़ाई करते रहिए, सर भी आपके साथ में आराम से चीजों को एक्सप्लेन करने का काम करते रहेंगे। हेलो जी, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई आपके मन में कोई भी डाउट है तो बताने का काम करें, और भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप बताने का काम कर सकते हैं, उन तमाम प्रकार के संदेह को मैं दूर करने का काम करूंगा। चलिए, टाइमिंग आप लोगों को समझ में आ गया। शनिवार और रविवार को मेरा क्लास ऑफ रहता है, अभी तो नए हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल, सर अभी नए हैं तो धीरे धीरे उनको भी टेक्नोलॉजी समझ में आ जाएगा। फिर जैसे हम लोगों का क्लास बिना 1 मिनट विलंब का स्टार्ट होता है, तो आपका भी स्टार्ट होगा। टाइम टेबल आपको मैंने बता ही दिया, शनिवार और रविवार को 12 बजे दिन में आपका क्लास स्टार्ट होगा, तो पूरा का पूरा 12 नहीं, 12:05 समझिए, ठीक है, 12:05 में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और लगभग 1 बजे तक आपका क्लास चलता है। कभी 1 होगा, कभी 1:30 भी हो सकता है, तो कभी 12:45 में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है अपने टॉपिक के ऊपर में। और कोई आपके मन में संदेह, कोई और डाउट बताइए। शनिवार रविवार को हम लोग, मेरा क्लास ऑफ इसलिए होता है ताकि आप लोग अपने बाकी जो 5 दिनों में आपने पढ़ने का काम किया है उन चीजों का आप क्या कर सके, तो रिवीजन कर सके, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा आपका अभ्यास करना आवश्यक है, और जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे फिर आपको चीजों समझ में नहीं आएगी, ठीक। चलिए, तो आई होप अब आप लोगों का जो समस्या था उर्दू का वह दूर हो गया। लगभग आपके क्लास में 8 से 10 ही मित्र ऐसे हैं जिनका उर्दू है, तो आप लोग कम से कम अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि वो भी कनेक्ट हो सके, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा था कि उर्दू यहाँ पे नहीं होता, जो कि अब आपका आ गया। सर कल क्लास होगा, आप बोले थे शब्द का अर्थ बता देंगे, हाँ हम कल क्लास लेंगे, परंतु कल पहले आपकी क्लास उर्दू की होगी और उसके बाद हम एक क्लास ले लेंगे जहां पर मैं आपको शब्दों के अर्थ को समझाने का काम करूंगा। इफ्तिकार जी, राइट। तो आपके क्लास में जो उर्दू वाले मित्रों की संख्या है 8 से 10, कृपया आप लोग अपने अपने मित्रों में शेयर करें ताकि आपके उर्दू वाले मित्र भी यहाँ पे कनेक्ट हो सके और चीजों को समझ सके। यस सर, संडे को आप बोले थे तो ठीक है, हम बोले थे तो हम संडे को आपका क्लास हम भी ले लेंगे। और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत, और कोई परेशानी?